बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व इत्रतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मुहज्जिलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। पाराहाय सुहुफ़ गुंचाहाय क़ुदुस अहल बैत नबूवत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिनका ख़मीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, मखदूमा कायनात खातून जन्नत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, आपके यौम विसाल का दिन। अनीस ने कहा था कि कागज़ पे पहले सूरह मरियम का दम करूँ, फिर फ़ातिमा की इफ़्फ़त व इस्मत रकम करूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात का आखिरी दिन था। काशाना नबूवत पर इज़दवाज मुताहरात आपके इर्द गिर्द जमा थीं। इतने में आपकी लाडली प्यारी चहेती साहबजादी आपके काशाना में दाखिल हुई, जो चाल ढाल में, रंग आहंग में, बोल चाल में नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबिहत रखती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में कोई बात कही, आँखों से आंसुओं के झरने बह निकले, और फिर दूसरे कान में एक बात कही जिससे चेहरे पे तबस्सुम आया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि मैंने आपसे पूछा तो सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा ने कहा कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से तशरीफ़ ले जाने की बाबत फ़रमाया, तो आपका फ़िराक़ और आपसे दूरी, इस ख़बर की मैं ताब ना ला सकी। और फिर दूसरे कान में मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी लख्ते जिगर के कान में ये बात कही कि बेटी मैं तेरा बेहतरीन पेश रो हूँ और तू ख़वातीन जन्नत की सरदार है, तू दुनिया की तमाम मोमिन औरतों की सरदार है, जिसके सबब मेरे चेहरे पे तबस्सुम आया। आज आपके यौम की निस्बत से आज हम आपकी बारगाह में अपनी अक़ीदतों, अरादतों और मोहब्बतों का नज़राना उस आया करीमा को जो मैंने इब्तिदान पढ़ी है उसके ज़िमन में आपकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नज़राना पेश करेंगे। इकबाल ने कहा था कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, के दुनिया के अंदर इज़्ज़त एज़ाज़ और इकराम के एतबार से जो ज़ाविये और पैमाने और जो ज़ीने हैं, उस हवाले से हज़रत मरियम जो हैं उनको एक निस्बत मुयस्सर है कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, कि वो हज़रत ईसा की वालिदा हैं, अज़ से निस्बत फ़ातिमा ज़हरा अज़ीज़। और उस नौइयत की 3 निस्बतें ऐसी हैं जो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा को अल्लाह ताला ने अता की हैं। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखरीन। इकबाल कहते हैं कि सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वो हस्ती हैं जो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्मी मरतबत आपकी नूर नज़र हैं, जो दुनिया और आखरत के इमाम हैं। और इकबाल कहते हैं कि दूसरी जो निस्बत है वो ये है कि बानुए ताजदार हलाता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, कि सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि इमामुल औलिया हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जिनके रफ़ीक़ हयात हैं, और वो अलीउल मुर्तज़ा जिनकी शान में कुरान पाक में ये आयत नाज़िल हुई, व युतईमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। और इकबाल कहते हैं कि तीसरी निस्बत जो हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको मुयस्सर है वो ये है कि मादरे आम मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आम काफ़िला सालार इश्क,
کہ حسنین کریمین کی والدہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جس میں حضرت امام حسن عشق کی رونق و رعنائی کا مرکز ہیں، جبکہ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ قافلہ عشق ربانی کے سالار اور میر کارواں ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، کہ آج دنیا کو، امت کو سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، کہ اس اسوہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرت اور سوسائٹی اور بالخصوص خواتین ان کے لیے فوز و فلاح کے زینے اور زاویے رکھے ہیں۔ آج کے اس خاص یوم کی نسبت سے آج ہم جانیں گے سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اسلوب زیست کیا تھا، آپ کا طرز حیات کیا تھا، آپ کے افکار اور آپ کا اسوہ، اس سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص اس تناظر میں جب کہ دنیا کے اندر فیمنزم اور عورتوں کی ترقی کے حوالے سے مختلف تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اس تناظر میں ہمیں کس طرح سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دامن کرم کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور معتبر علمی اور دینی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم ربانی المعز، بہت عزت دینے والا، اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والا، اس اسم کو حرز جاں بنانے والا شخص ہمیشہ عزت، کمال، بلندی اور پیشوائی کا حامل ہوتا ہے۔ ہمارے مہمانوں میں ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری موجود ہیں، ان کے ساتھ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آج کے موضوع کی مناسبت سے وہ بات سے بات نکالنے اور چراغ سے چراغ جلانے کا ملکہ رکھتے ہیں، حماد اہل بیت ہیں، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ ایک خاص نسبت کے حامل ہیں، اور بہت خوبصورت منقبت پڑھنے والے محمد شہباز قمر فریدی۔ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے مفتی صاحب آج آیہ تطہیر، اس کا شان نزول میں چاہوں گا ابتدائی طور پر بیان کرتے ہوئے، پھر ہم اس کے جلو میں اور تناظر میں سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے قبل جو آیات ہیں ان میں ازواج مطہرات کا ان کے حوالے سے مختلف ارشادات فرمائے، احکام نازل کیے، گھروں میں رہنے کا حکم ہوا، پردے کا حکم ہوا، اور اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کلمہ حصر سے اس آیت کا آغاز کیا گیا، اور آخر میں تطہیرا مصدر لا کر اس پہ تنوین آئی جو مبالغے پر دلالت کرتی ہے، اور تنوین ان کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے واہ سبحان اللہ، کہ اے اہل بیت نبوت آپ سے رجس کو دور کر دے اور خوب پاکی اور طہارت عطا فرما دے۔ یہ جو لفظ رجس ہے اس کے متعدد معانی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام معانی کا نچوڑ اگر کیا جائے تو وہ سب کا سب ہی مراد ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے رجس کا معنی شیطان کیا، بعض نے رجس کا معنی نقص کیا، بعض نے رجس کا معنی نجاسات کیا، بعض نے رجس کا معنی اخلاق رذیلہ کیا، اور بعض نے رجس کا معنی شک اور شبہ کیا۔ تو ان تمام معنی کو ہی سمیٹ کر اگر یہ کہیں کہ تمام قسم کے آلودگی کے جتنے عناصر ہیں وہ ان پاک ہستیوں سے دور رکھے گئے، اور اللہ کا یہی ارادہ، یہی چاہت ہے کہ ان سے دور رہیں، واہ اور انہیں خوب ستھرائی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ یعنی ستھرائی اولاً تو جتنے اخلاق رذیلہ اور آلودگیاں ہیں وہ دور رکھیں، اور اس کے ساتھ مزید، حالانکہ بات جب یہ ساری چیزیں دور ہو گئیں
تو خود بخود پاکی تو حاصل ہو ہی گئی، لیکن صراحت کے ساتھ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و شان کے بیان میں بھی مبالغہ کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ نے انہیں خوب پاکی اور طہارت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے حوالے سے ایک بات میں بیان ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ ما قبل کلام ازواج مطہرات کے بارے میں تھا، تو اس آیت میں بھی ازواج مطہرات مصداق ہیں، لیکن ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق اس میں اور ہستیاں بھی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے شامل فرمایا۔ وہ حدیث پاک اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اسے حدیث اہل کسا بھی کہتے ہیں۔ ایک چادر میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس چادر میں لیا، اور چادر میں لینے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت کی اور پھر یوں دعا کی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے ہر قسم کی رجس کو، آلودگی کو دور کر دے اور انہیں کامل اور خوب ستھرائی اور طہارت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس آیت کا مصداق اپنی ان نفوس اور اہل بیت کو بھی قرار دیا، تو اس سے بھی سمجھ آ گیا کہ اس آیت سے ان نفوس قدسیہ کی عظمت و شان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے ہاں جو ان کے مراتب جلیلہ ہیں ان کے بیان میں اس آیت کو اگر ہم بنیادی ماخذ کہہ لیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور رکھے رجس کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج انتہائی خوش قسمتی ہے کہ خاتون جنت ملکہ قیامت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہی، بلکہ کرنے کا ارادہ کرتے ہی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی شفقت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور اللہ بھی اس پر کرم فرماتا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ انما یرید اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ ازلی ہے۔ واہ۔ تو یہ جو خاندان رسول ہے ان کو ازلی طہارت حاصل ہے، اور پھر اللہ کے ارادے کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے۔ اس لیے زمانہ لاکھ زور بھی لگا لے، رجس کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ خاندان رسول کے قریب جا سکے۔ اور ارادہ جس کا جتنی طاقت ہوتی ہے اس کا ارادہ بھی اسی قدر قوی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں یہاں اکثر کہا کرتا ہوں، جس طرح بیت اللہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے پاک کیا، اب قیامت تک وہاں بت پرستی نہیں ہو سکتی۔ تو جن نفوس قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے پاک رکھنے کا، وہاں کسی قسم کا رجس نہیں جا سکتا۔ اچھا، میں اس کو لمبی چوڑی وضاحت میں نہ بھی جاؤں، حضور کے گھرانے کو رب نے اس شان کے ساتھ پاک رکھا جس شان کے ساتھ محمد عربی کے گھرانے کو پاک ہونا چاہیے۔ پھر اس آیت کریمہ کے حوالے سے دو قسم کی روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان نفوس قدسیہ کو لیا اور لے کر کے یہ عرض کی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، سبحان اللہ، وہ اہل بیت ہی ہیں، لیکن ان کو نبی پاک نے خاص اہل بیت کہا ہے، اور یہ مصداق اول ہیں، یعنی ابتدائی جیسے مفتی صاحب نے کہا بیان کے ذیل میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر قرآن مجید کی آیت کے نزول کے بعد سرکار چادر میں لیں تو قرآن مجید کو بیان کرنا یہ میرے نبی کی ذمہ داری ہے، تو پھر اس آیت کی تفسیر ٹھہرے، مراد ٹھہرے یہ نفوس قدسیہ۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آیت بعد میں اتری ہے، میرے پاک نبی نے ان کو چادر میں پہلے لیا ہے، اور چادر میں پہلے لے کر کے دعا فرمائی ہے، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، پھر یہ شان نزول ٹھہرے۔ تو جس حوالے سے بیان ہو یا شان نزول ہو، ہر حوالے سے ان کی ذات مقدسہ عزت اور عظمت کا ایک خوبصورت بیان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازلی 5 تن پاک کی شان میں ہوئی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں،
حضرت سیدہ زہرا پاک، مولا مرتضیٰ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ پھر آپ دیکھیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام صبح جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے گزرتے تو آپ وہاں پر فرماتے الصلاۃ اہل البیت، اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ۔ یہ 6 ماہ تک رسول اللہ علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ مجھے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے 6 ماہ تک سیدہ زہرا کے دروازے پر یہ آیت پڑھ کے زمانے کو بتایا، انما یرید اللہ والی آیت جب بھی یاد آئے گی تو تمہیں در زہرا ضرور یاد آئے اور سیدہ زہرا پاک ضرور یاد آئے گی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت ساری عزتوں اور عظمتوں کے ساتھ یہ جو خاص ایک عزت ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن مصطفیٰ کریم والا تھا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد عربی کے جسم کا حصہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہی ترجمہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ سیدہ زہرا پاک نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب سیدہ زہرا پاک نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہوں یا جسم مصطفیٰ کریم کا حصہ ہوں تو پھر ہر مسلمان کو طہارت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جو نبی کے جسم کا حصہ ہے اس کی طہارت کا کیا کہنا، اور جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کی طہارت کا کیا کہنا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہیں تک نہیں رکھا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ مجھ محمد عربی کا دل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہی روحی، اور فاطمہ مجھ محمد عربی کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ زہرا پاک نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہوں یا نبی پاک کا دل ہوں یا نبی پاک کی جان ہوں، ہم ہر حوالے سے سیدہ کی عزت و عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنا دل اور اپنی جان قرار دے کر قیامت تک آنے والوں کو کہا کہ اگر مجھے سکون پہنچانا ہے تو میرے دل کا خیال کرنا، اگر مجھے خوش رکھنا ہے تو میری جان کا خیال کرنا، اور اگر مجھے خوش کرنا ہے تو میرے جگر کے ٹکڑے کا لحاظ کرنا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں پر اللہ اپنے کرم کے دروازے کھولتا ہے انہیں سیدہ زہرا کے در کی گدائی عطا کر دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ، محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ جو شعر پڑھے ہیں، مجھے تو علامہ محمد اقبال یہ رسول اللہ علیہ السلام اور اہل بیت کا شیدائی لگتا ہے، اور اسی وجہ سے علامہ کی عزت ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا مفتی صاحب وہ خود کہتا ہے ہوں مرید خاندان خفتۂ خاک نجف، وہ تو خود یہ کہتا ہے۔ اور یہ جو علامہ اقبال نے بات کی ہے نا جی، ایک مسئلہ چلا تھا کہ سیدہ مریم افضل ہیں کہ سیدہ زہرا افضل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سیدہ مریم کی افضلیت کی وجہ یہی کہتے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، تو ذرا تم دیکھو ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا اعزاز کی بات ہے، لیکن نبیوں کے سردار کی بیٹی ہونا سیدہ زہرا کا اعزاز ہے، یہ تو اس سے اوپر ہے۔ اچھا، میں جب علامہ کے اس شعر کو دیکھتا ہوں، اشعار کو، تو مجھے ڈاکٹر صاحب جو بات سمجھ آتی ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نبیوں کے سردار کی شہزادی، ولیوں کے سردار کی بانو، اور جنت اہل جنت کے سرداروں کی ماں، اور خود نساء کی سیدہ۔ اس پر صرف ایک ہی جملہ عرض کروں گا، سیادت جس کے وجود کا طواف کرتی ہے زمانہ اسے حضرت سیدہ زہرا۔ واہ واہ مفتی صاحب، یہ جو تصورات ہیں، فضائل ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ کے عملی مناظر اور مظاہر بھی ہم سوسائٹی کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ آپ کی شخصیت کے جو عملی پہلو ہیں وہ بھی قابل تقلید ہیں، آپ کی شان میں آنے والی احادیث اور آیات وہ بھی معتبر، لیکن آپ کا جو اسوہ اور آپ کی سیرت ہے وہ بھی لائق تقلید ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اور بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ کی ولادت اور اوائل دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اسلام کی شروعات تھیں، اور مکہ کی وادی جو ہے اس میں بہت زیادہ مصائب اور مشکلات تھیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اہم شخصیت کے حوالے کی طرف توجہ دلائی ہے، جس کی آج کی سوسائٹی میں ہماری بچیوں کو، خواتین کو بہت ضرورت ہے۔ سیدہ پاک کی ولادت چونکہ بعثت سے قبل ہوئی، اظہار نبوت سے قبل ہوئی، آپ کی ابتدائی تربیت کائنات کے سب سے بہترین مربی نے فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن تربیت کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر
عورتوں میں جو سب سے بہترین خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. تو ابتدا ہی سے جو شخصی کمال کے جتنے حوالے ہیں ان دو بہترین مربیوں نے آپ کی شخصیت میں جمع کر دی. واہ سبحان اللہ. اس طرح سیدہ پاک ابتدا ہی سے ہر حوالے سے مکمل ہو گئی. بلکہ اب تو جیسے انما یرید اللہ سے ازلی ارادہ الہی ہے تو پیدا ہی شخصی کمال کے ساتھ ہوئی، لیکن جو ایک تدریجی مراحل ہوتے ہیں دنیا تحت الاسباب ہے وہ سارے بھی قدرت نے پورے کیے. بعثت کے بعد، اظہار نبوت کے بعد مختلف مسائل آئے، مشکلات آئیں، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ان ساری مشکلات کو دیکھ کر سب سے بنیادی طور پر جو آپ کا صبر اور حوصلہ تھا وہ صبر خدیجہ الکبریٰ کا عکس اور تصویر تھی. سبحان اللہ. مثلا دیکھیے، ایک طرف تو چاروں اطراف سے دشمنان مختلف حوالوں سے اس گھرانے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کبھی پتھر، کبھی غیر مہذب اور ناشائستہ گفتگو. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور پیٹھ پر جو آلودگی رکھنے کی جسارت کی گئی، تو سب سے پہلے جو شخصیت دوڑ کر آئیں اور اپنے بابا کی پیٹھ سے وہ بوجھ اٹھایا وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ کم سنی کا عالم ہے، کم سنی کا عالم ہے، ابتدائی دور کی بات ہے. اسی وجہ سے آپ کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے. اس کا لفظی معنی ہے اپنے باپ کی ماں. مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کا ایسے خیال رکھا کرتی تھی. یہ بنیادی نقطہ آج کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا وجود آپ کے والد اور آپ کے گھرانے کے لیے کتنا حساس وجود ہے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ کے طرز زیست اور آپ کے اسلوب حیات پر بریک سے جانے سے قبل جو مختلف سوالات موصول ہوئے، مجھے اس دوران اقبال کی یہ بڑی معروف ربائی میرے ذہن کے افق پر نمودار ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر بندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری، کہ اگر تو اس درویش کی بات مان لے تو پھر میں تجھے ایک ایسا نسخہ بتاؤں، ایک ایسا طریقہ اور ایسا فارمولہ بتاؤں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، قومیں مٹ جائیں، خاندان تباہ ہو جائیں، معاشرے شاید دنیا کے بگڑ جائیں، لیکن اس درویش کی بات ماننے سے اے اس امت کی خاتون تیرا کردار ہمیشہ تاباں اور چمکدار اور روشن رہے گا. وہ کس طرح رہے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ تو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کے اسوہ کو اپنا. وہ اپنے گھر میں جس طرح رہتی تھیں اس طرح تو بھی رہ. انہوں نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی تو بھی اسی طرح کر. وہ اپنے شوہر کی جس طرح اطاعت فرمان تھی تو بھی اسی طرح رہ. انہوں نے اپنے والد گرامی کے مشن کو جس طرح تقویت دی تو بھی اسی طرح کر. اور پھر دیکھ تیری گود میں بھی حسنین کریمین کے غلام اور خدام پروان چڑھیں گے. آج اصل میں ضرورت یہ ہے کہ ہم زندگی کسی اور کی آئیڈلائز کرتے ہیں اور نتائج کسی اور ہستی کے مانتے ہیں. اگر ہمیں اپنی زندگی کو آسودہ کرنا ہے، اگر ہماری سوسائٹی نے جنت نظیر بننا ہے، تو ہمیں بلا شبہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بطور خاص جو آج کی ہماری ہستی ہیں خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اسوہ کو اپنانا ہوگا. مفتی صاحب بہت سے سوال تھے، ان میں ظاہر سوال ہے چونکہ اگرچہ اس پر آپ بہت تفصیل سے گفتگو فرما چکے ہیں کہ آپ کو نساء عالمین کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح آپ کی خدمت میں فرشتہ وقت اجل حاضر ہوا یا نہیں ہوا. جناب
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم عالمین کی عورتوں کی سردارہ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنت کہا جاتا ہے، یہ آپ کی عزت و عظمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو کچھ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے سیدہ زہرا پاک کی روح کو قبض فرمایا، ملک الموت نہیں آئے۔ چونکہ ایک عزت فضیلت کی بات ہے، ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن اگر ملک الموت بھی روح کو لینے کے لیے حاضر ہوتا تو کچھ سیدہ پاک کی توہین نہ ہوتی۔ لیکن ہماری یہ صورتحال ہے، ہمیں چھوٹی سی بات بھی کوئی عزت کی ملے تو ہم اس عزت کی بات کو مانتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کی ذات کو اگر ہم نے اسوہ بنانا ہے تو ایک حدیث پاک میں نے ابھی تلاوت کی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس موقع پر فرمایا کہ جب مولا کائنات صحابہ میں موجود تھے تو سرکار نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے بہتر چیز کیا ہے، تو کسی سے جواب نہ بن پایا، حتیٰ کہ وہ مولا کائنات جن سے زمانہ پوچھتا ہے ان کو سے بھی جواب نہ بن پایا، تو وہ گھر آئے، سیدہ سے آ کر بات کی تو سیدہ پاک نے جواب دیا۔ پھر مولا کائنات گئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، حضور میں عرض کرتا ہوں عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ عورت کو کوئی غیر محرم دیکھے، نہ عورتیں کسی غیر محرم کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب مولا علی نے یہ جواب دیا تو میرے آقا تو سب کو جانتے ہیں، سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی، علی یہ جواب تمہارا نہیں ہے، یہ میری بیٹی کا ہے اور فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم سیدہ زہرا پاک کی عزت و عظمت کی بات اور چاہتے ہیں کہ ان کا اسوہ اپنائیں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو خدا رسول کی رضا کی خاطر زہرا پاک کا عطا کردہ یہ ایک نسخہ ہی اپنا لیں کہ اپنے آپ کو غیر محرموں سے بچائیں اور غیر محرموں کو خود بھی نہ دیکھیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ اسلام میں کتنی غیرت ہے اور میرا نبی اپنی امت پہ کتنا شفیق ہے۔ میرا نبی یہ بات پسند نہیں کرتا، میرا خدا یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ماں میری ہو، بہن میری ہو، بیٹی میری ہو اور اس کے وجود پر کسی ناپاک نظر کا سایہ پڑے۔ ہمیں تو اس میں شکر گزار ہو کہ سیدہ پاک۔ اور دوسری ایک اہم چیز یہ ہے، ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ ہے کہ بڑے گھرانے کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جب رخصتی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، اور میں دیکھتا ہوں کہ مولا کائنات کے گھر میں سیدہ زہرا کا تشریف لے جانا، پروٹوکول کا عالم یہ ہے کہ جب بھی آئیں آقا کھڑے ہو جائیں، اللہ نبی پاک علیہ السلام ماتھا چومیں، مرحبا فرمائیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں، اور پیار اتنا جتنا میرے نبی کو سیدہ پاک سے پیار تھا، حضرت فاروق اعظم نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اتنا کسی اور سے پیار نہ تھا۔ اس کے باوجود سیدہ زہرا مولا کائنات کے گھر میں چکی چلائیں، جھاڑو دیں اور ہنڈیا پکائیں، اور پھر وہاں وہ لکڑی جلانا، جس طرح سے مشکلات، اس پر کبھی شکوہ نہ کریں، حتیٰ کہ پانی بھرتے بھرتے ان کے مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے جسم پر نشان ہو، چکی چلاتے چلاتے وجود مصطفیٰ کا حصہ ہے سیدہ زہرا، تو میں ان نورانی ہاتھوں کا کس طرح تصور کر سکتا ہوں، ان پر نشانات پڑ جائیں پھر بھی شکوہ اور شکایت کوئی نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب میں یہاں ایک اور اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو تو ہمیشہ اپنے والد اور بھائی کا ایک آسرا ذہن میں رہتا ہے، جتنی مرضی آسودگی آ جائے۔ ظاہر ہے ابتدائی حالات بہت کٹھن تھے، لیکن جب تھوڑی آسودگی ہوئی اور مختلف مہمات سے غلام مدینے میں آنے لگے، اور ایک بیٹی، وہ بیٹی جس کی ماں کا سارا سرمایہ اسلام کی بنیادوں میں گیا اور جس کی اپنی اور جس کے شوہر کی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری، اور وہ جب ایک فرمائش لے کر، جو کہ ایک جائز ضرورت تھی، تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صفہ والوں کی جو کفالت ہے اس کا اہتمام پوری طرح نہ ہو سکے، میں اس وقت تک آپ کی سہولت اور آسودگی کو میں کس طرح ترجیح میں لاؤں۔ میں مفتی صاحب یہ ایک سوال بھی تھا اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ اس سوال کے ذیل میں تھوڑی ہمیں تفصیل بھی عطا کریں۔ آپ کا حق مہر کتنا تھا، اور پھر یہ جو شادی ہوئی جو فرش پر بھی ہوئی اور عرش پر بھی ہوئی، جی
اور لڑکے کی طرف سے بھی آپ ہی تھے اور لڑکی کی طرف سے بھی آپ جی ہی؟ جی جی سبحان اللہ. بہت خوبصورت حسن انتظام تھا. اس رشتے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی متعین کیا گیا، حکم الہی تھا. اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے کو بلا کر خود یہ بات ارشاد فرمائی. اور اللہ اکبر. حق مہر کی انہوں نے بات کی تو 500 درہم حق 500 مہر درہم تھا، اور نکاح مسجد میں ہوا، نکاح مسجد نبوی میں ہوا. سادگی کو ملحوظ رکھا گیا. سبحان اللہ. آج اگر یہ جو شادیوں کے اندر پریشانیاں ہیں نا، جو اس کا ایک سبب خواہ مخواہ کی روایات اور رسوم بھی ہیں، جن کو پورا کرتے کرتے باپ قرضے میں ڈوب جاتا ہے، باپ نہ ہو تو بھائی پریشان ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچیاں پھر گھر بیٹھی بوڑھی ہونے لگ پڑتی ہیں. سادگی اپنائیں، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی اپنی فرمائشوں کو کنٹرول کریں اور بچیوں کو گھروں میں بھیجیں. ایک بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک روشن پہلو ہے، آپ اس سے قبل ذکر کر رہے تھے دونوں کے محبت اور پیار مولا علی اور سیدہ پاک کے. ایک تو بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے نا، اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے ناظرین. یہ شادی بات سے جو ہے قبل ہمارے گھروں کے اندر جو ناچاکی ہے، اور وہ جو ایک بیک ڈور کمیونیکیشن رہتی ہے کہ آج میرے میاں نے یہ کر دیا اور میرے گھر میں آج یہ ہوا، اور پھر لڑکی کے والدین جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس سے بیٹی کا اور بچی کا جو اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، وہاں پھر کس انداز میں ناچاکی ہوتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں. اس تناظر میں میں چاہوں گا کہ یہ مفتی صاحب کی بات جو ہے اس کو ضرور دل اور ذہن میں جگہ دیں، تاکہ ہمارے گھر جو ہیں یہ جنت نظیر بنے، اور ہم سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سلام اللہ علیہا، آپ کا وہ اسوہ جو ہمیں عملی زندگی میں روشنی اور رہنمائی عطا کرے گا، اس سے آج کے تناظر میں اور آج ہمارے جو مسائل ہیں اس کے حل میں اس سے مدد لیں. جی مفتی صاحب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی ایسی فرمائی تھی. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، پھر میں وہ حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا نوری و ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شوہرش. واہ واہ. سیدہ کائنات کے در ناز پر ملائکہ اور جنات کھڑے ہوتے تھے کہ اشارہ ملے تو ہم فرما برداری کرتے ہوئے سب کام کر لیں. لیکن سیدہ پاک کی ایک جستجو ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرے شوہر علی مرتضیٰ مجھ سے خوش رہیں، سبحان اللہ، اور میں ان کی اطاعت کرتی رہوں. مفتی صاحب بہت خوبصورت اس بات ہے. فرما برداری میں کوئی کمی نہ آئے. سبحان اللہ. یہ رول ماڈل آج بچیوں کو کیوں یاد نہیں آتا؟ سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے، وہ جو حدیث پاک میں سنانے لگا تھا، جو گھروں کو جنت نظیر بنانے کا بنیادی نقطہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. عورت مرد کی ماں کو چیلنج نہ کرے، کیونکہ مرد پر تو سب سے زیادہ حق خدا اور رسول نے قائم کر دیا ہے. وہ کیسے اپنی ماں کو نظر انداز کر کے ٹوٹلی آپ کے لیے وقف ہو جائے؟ اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت اور اپنی ماں کے درمیان ایک بیلنس رکھے، ماں کی ہر جائز بات میں اطاعت کرے اور عورت بھی کو بھی خوش رکھے. ماں اگر ناجائز کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اس ناجائز کام کے پورا کرنے میں عورت کو قطعی طور پر تکلیف نہیں دی جا سکتی. تو عورت اگر شادی کے بعد اپنا اول آخر اپنے شوہر کو بنا لے اور اپنے ماں باپ کی بھی عزت احترام ان سے بھی رابطہ رکھے، لیکن اولی ترجیح اپنے شوہر کو دے، تو بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں. یقیناً. یوں ہی جو بچی کے ماں باپ ہیں وہ بجائے بچی سے رپورٹس لینے کے ایک مصلحانہ کردار ادا کریں. اگر بچی کو اس طرح کی بات کرے بھی اس کو سمجھائیں. یعنی آج اگر وقت ہوتا تو ہم اس گھرانے کی بہت سی مثالیں اس پیش ہو سکتے تھے. ایک اور شعر میں سنانا چاہوں گا کہ ایک بچی کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے. ایک تو حضرت نے بتا دیا کہ سیدہ پاک گھر میں خود سارے کام کی، آسیہ گردانوں لب قرآن سرا، ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہوتی تھی اور لبوں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی. پروردائے صبر و رضا، آسیہ گردانوں لب قرآن سرا. اچھا، دوسری بات جو اقبال نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ
گریہ ہائے او زیبالین بے نیاز، واہ واہ، گہر افشاندی با دامان نماز، واہ، اشک او برچید جبرائیل از زمیں، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری۔ اللہ اکبر۔ کہ سیدہ کائنات گھریلو مشکلات کی وجہ سے کبھی بھی گھر کے اندر اشک افشانی نہیں کیا کرتی تھی، کبھی شکایات نہیں کرتی تھی۔ ایک وقت ہوتا تھا جب سیدہ کائنات کی آنکھوں سے آنسو برستے، وہ تھا کہ جائے نماز ہوتی اور سیدہ کائنات ہوتی اور رب تعالیٰ کے حضور مناجات میں اور سجدوں میں مصروف ہوتی، تو سیدہ پاک کی آنکھ سے اشک رواں ہوتے اور وہ اشک زمین پر نہ گرتے، اللہ، بلکہ جبریل اللہ، امین اللہ، فوراً زمین سبحان پر کاشانہ سیدہ کائنات میں پہنچتے اور اپنے نوری ہاتھوں میں سیدہ کائنات کے اشک کو موتیوں کو لے کر عرش الہی پر جا کر بکھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج ہم نے بطور خاص قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت 33 کے تناظر میں سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے اسوہ، آپ کے اسلوب حیات اور طرز زیست سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور بہت زیادہ تذکرہ رہا آج ہم نے حضرت علامہ اقبال کا کہ انہوں نے کس طرح ان کی ذات کو سمجھا اور ان کی بارگاہ میں کس طرح اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ جو طویل منقبت ہے ان کی، اس کے اختتام کے جو شعر ہیں وہ اگر آج نہ پڑھے جائیں تو میں سمجھوں گا کہ بات کچھ ادھوری رہے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، کہ سیدہ میرے پاؤں میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس کی ڈوری بندھی ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ کے نانا کے جو فرامین ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہا برخاک او پاشید میں، ورنہ دنیا جو ہے وہ کعبے کے طواف کی طرف جاتی اور میں سیدہ تیرے قبر کے طواف کرتا اور تیری عزتوں، عظمتوں اور توقیروں کو سلام پیش کرتا، تیری قبر اطہر پر اپنی جبین نیاز جھکا کر آپ کی شخصیت سے جو ہے وہ روشنی اور رہنمائی حاصل کرتا۔ میں بار دیگر اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بھی جیسے مفتی صاحب نے جس پہ بات کی کہ وہ تسبیح فاطمہ، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کیا تھا کہ اے فاطمہ میں تجھے ایسی چیز نہ بتا دوں جو ایک خادم کی موجودگی سے زیادہ بہتر ہو، تو نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے آخری لمحے تک اس تسبیح کو کبھی ترک نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا، سوال کرنے والا بھی سوال کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ نے صفین کے میدان میں بھی آپ نے فرمایا ہاں میں نے وہاں بھی اس کو ترک نہیں کیا۔ میرا سلام عقیدت ہوئے اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ منقبت کے لیے درخواست کرتا ہوں محمد شہباز قمر فریدی صاحب سے۔ جناب ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر، ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر، فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر، فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر۔ ادب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا، پلی ہے
مسلمانوں پلی ہے، اے مسلمانوں شریعت فاطمہ کے گھر، نبی بابا ہے زہرا کا، علی شوہر ہے زہرا کا، نبی بابا ہے زہرا کا، علی شوہر ہے زہرا کا، امامت فاطمہ کے گھر، نبوت فاطمہ کے گھر، ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے، ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے، فقط ہوتی ہے مجرم کی ضمانت فاطمہ کے گھر، ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر، میں سچ کہتا ہوں فاروقی، کسی کے گھر نہیں ہوتی خدا کی جیسے ہوتی ہے عبادت فاطمہ کے گھر، ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر، فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر۔